अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे विशेस इन द डेडलॉक। जब आप यंग होते हैं तो आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के साथ आप अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी ख्वाहिशात भी होती हैं। और हम वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। हर दिन हम अपने घर वालों के सामने कहते हैं बस यही एक मेरी डेस्परेट ख्वाहिश है और इसके अलावा कुछ नहीं। उसके साथ साथ हमारे मंसूबे, हमारी प्लानिंग्स अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ होती हैं। तो अगर थोड़ा सा देखा जाए, अगर हम कैटेगराइज पहले करें कि एक यंग इंसान क्या क्या ख्वाहिशात रखता है, क्या क्या करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहली जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक कैटेगरी आती है इसमें, वो है कि एक पर्सनल फ्रीडम हो, एक इंडिपेंडेंस हो। अक्सर औकात घरों में जो लड़ाई झगड़ा पेरेंट्स के साथ होता है यंग लोगों का, वो इसी बात पे हो रहा होता है कि जी मुझे कुछ स्पेस मिले, मेरी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकूं, मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करने का जो मौका मिले वो मेरी टर्म्स और कंडीशंस पे हो, मैं खुद से फ़ैसला करूं कि मैंने क्या करना है। जो कि आसान काम नहीं होता, काफ़ी उसके साथ चैलेंजेस भी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन एक ही एक चैलेंज और एक ख्वाहिश होती है जब इंसान यंग होता है। इसी तरह आप सक्सेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं। कई दफ़ा गोल्स हमने जो बनाए होते हैं वो मैच तो नहीं कर रहे होते जो हम सक्सेस या जो कुछ भी हासिल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, किस यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्या करियर चॉइस हम करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हमें ऐसी सक्सेस चाहिए कि हम पहचाने जाएं, हमारी जिसको हम कह सकते हैं आजकल के दौर में कि हम इन्फ्लुएंसर्स हों। इसीलिए आप देखें कि सोशल मीडिया पर होते हुए अगर आप कुछ इम्पैक्टफुल काम करते हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। इसके साथ साथ हमारे अंदर एक बिलोंगिंग, एक कनेक्शन की भी बहुत ज़्यादा अर्ज होती है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप हमारे हों। और क्योंकि बहुत सी वजूहात की वजह से हम अपनी फैमिली से कट ऑफ होते हैं तो हम फ्रेंडशिप्स की तरफ जाते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। हम कम्युनिटी में कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं, चाहे वो सही है या गलत है, लेकिन जो हमें एक्सेप्टेंस की फीलिंग देता है, जो हमें कोई वैल्यू सिखाता है या हमें वैल्यू करता है उसके साथ। एडवेंचरस तो आप होते ही होते हैं, आपकी डिज़ायर्स और ख्वाहिशात ये होती हैं कि हम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करें और ऐसी जगहों के, ऐसे कामों के एक्सपीरियंसेस करें जो कि बहुत ही यूनिक हों। यानी घर में रहते हुए तो हम अपने कमरे की कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते, लेकिन दुनिया में हम बहुत कुछ फ़तह करना चाहते हैं, खुश हम रहना चाहते हैं। हम इसीलिए शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं जब नौजवान होते हैं, यंग होते हैं, कि बस ये छोटी छोटी खुशियाँ मुझे मिल जाए। और प्लीज़ मुझे कोई लंबी प्लानिंग ना दिखाना, कोई लंबा काम ना दिखाना जिसकी वजह से मेरी खुशियाँ जो हैं उनमें कुछ तुम नमक छिड़कना शुरू कर दो। सोशल इम्पैक्ट के ऊपर हम ज़रूर कंसर्न्ड होते हैं। कोई भी आप मूवमेंट ले आएँ जिसमें फ़ीमेल्स को स्पेशली लगे कि जी आप एक्टिविज़म की तरफ जा रहे हैं या आप एम्पावर्ड फील कर रहे हैं तो आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इसी तरह सेल्फ़ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी जो है इसकी भी बहुत बड़ी डिज़ायर होती है। इसी वजह से आप देखें कि ये टिकटॉक बनाना कितना एक पावरफुल मीडियम हो चुका हुआ है। हर दूसरा इंसान अपने एक्सप्रेशन के लिए इन रास्तों को इस्तेमाल करता है। तो देखिए कि जब ओवरऑल हम इन डिज़ायर्स को देखते हैं ओवरऑल, तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म की बातें हैं। कोई भी यंग इंसान इन कामों को करना शुरू करता है तो फिर तो उसकी बड़ी ग्रोथ होनी चाहिए, और जब वो जवानी के मराहिल से लेकर मैच्योरिटी की एज पे पहुंचता है तो जिसे कहते हैं ना, वो जो एक उसने डिस्टेंस कवर किया होता है बिटवीन द ड्रीम, बिटवीन द डिज़ायर, बिटवीन द विश और जो रियलिटी होती है वो तो बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन हम फिर ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, और ग्राउंड रियलिटी ये है, नौजवानों को जब ऐसी डिज़ायर्स होती हैं, ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, ऐसी विशेस होती हैं, तो इनके साथ रिग्रेट्स क्या होते हैं
کیوں پھر ہم بعد میں پریشان ہوتے ہیں؟ یعنی ہم نے جب سفر کا آغاز کیا تھا تو بہت ہی پازیٹیو نوٹ پہ کیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو آپ بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بس ابھی مزہ لے لو، بعد میں دیکھا جائے گا. کسی بھی کام کو کرنے کے جو لانگ ٹرم ریپرکشنز ہیں ان کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا ہوتا، آپ نے ریفلیکٹ نہیں کیا ہوتا. آپ کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ کسی بھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم کانسیکوینس اس کے ساتھ کیا اٹیچ ہو سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو جوانی میں انہی چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں. اچھا یہ بھی میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں کہ ہر ایرا میں جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ انہی باتوں کی خواہش رکھ رہے ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جیسے اکثر ہمارے پیرنٹس ہم سے بات کرتے ہوئے اس طرح کہتے ہیں نا، جب ہم جوان تھے تو ہم تو یہ نہیں کرتے تھے اور ہم یہ کرتے تھے اور ہم ایسے نہیں تھے اور ہم ایسے تھے. تو یہ بات نہیں ہوتی ہے. ہاں سچویشن بدل جاتی ہیں. جیسے ایک دور میں کمپیوٹر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا لیکن اب کمپیوٹر آ گیا ہے، یا یہ کہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون آ گیا ہے. میں جب جوان تھی تو اس وقت ٹک ٹاک نہیں تھا، لیکن اس وقت کا ٹک ٹاک کچھ اور تھا. تو بیسک جو وہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں خواہشات کے وہ وہی ہوتے ہیں، لیکن اب ان کا انٹر پلے یا جس طرح سے ان خواہشات کو ہم آگے لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں یا ان کو کوئی عملی جامہ پہناتے ہیں، پریکٹیکلی کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری انوائرمنٹ میں ہمیں کیا کیا ٹولز مل رہے ہیں. لیکن کسی بھی ایسے شخص کو جو جوانی میں بہت خواہشات رکھتا ہے، ان خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اب وہی ان سارے فیزز سے گزر کر اب ایک اولڈر ایج گروپ پہ آگے، ایک میچور ایج گروپ پہ آ چکا ہوا ہے. لیٹس سے وہ 30s یا 40s کو ہٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہاں پر جو بھی فیصلے اس نے جوانی میں کیے ہوتے ہیں اس کو کیسے اب وہاں پر کچھ افسوس رہ جاتا ہے، ریگریٹس رہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ شدت پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان دیکھتا ہے کہ جب لک بیک کرتا ہے پیچھے کہ میں نے بہت کچھ امپورٹنٹ ریلیشن شپس کو نگلیکٹ کیا، کیونکہ جب میں جوان تھا تو مجھے تو فریڈم چاہیے تھا، مجھے تو سکسیس چاہیے تھی، مجھے تو ایڈونچر چاہیے تھا. اور ان سب کاموں کو کرنے کے لیے میں نے جو چوائسز کیں تو کیا ہوا، کیا چیزیں، کیا کام کمپرومائز ہو گئے. میری فیملی کمپرومائز ہو گئی، میرے کوئی میننگ فل ریلیشن شپ تھے وہ کمپرومائز ہو گئے، میرا ان لوگوں کے ساتھ بانڈ نہیں بنا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج کل اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جو جوان بچے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کو بار بار گلٹ دیتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیا، آپ لوگ تو یو ور ٹو بزی ود یور اون لائف اسٹرگلس. اور آپ دیکھیں ہمارے اندر اگر لونلینس آئی، اگر ڈپریشن آیا، اگر انزائٹی آئی تو یہ آپ لوگوں کی ڈیسیجنس کی وجہ سے، بیکاز آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے تھے. اس طرح کی ہم باتیں کر جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب وہی لوگ جو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں جب اس ایج پہ پہنچتے ہیں، جب 40s اور 50s میں، تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ، اس وقت مجھے اپنے بچوں کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ ہر کوئی وہی گیم کھیل رہا ہے. یعنی ہر ایک کی لائف میں وہی سٹرگلز اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ سائیکلز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جو صرف شارٹ ٹرم فوکس کے ساتھ اپنا یوتھ گزار رہے ہوتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ ایریا جس میں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ وہ ریگریٹ والا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے تو اپنی جوانی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں گزار دی. یعنی آئی واز چیزنگ شارٹ ٹرم پلیئرز. ابھی مزے کر لو. بہت سے لوگ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ پارٹی لائف بہت اچھی گزارتے ہیں، بہت سے لوگ بڑے ریکلیس اور بڑے ڈیرنگ قسم کے بیہیویئرز میں جاتے ہیں جس کے بڑے لانگ ٹرم کانسیکوینسز آتے ہیں. ایک ینگ بچی سے میں بات کری تھی جس کا ایک حرام ریلیشن شپ تھا. شی از اوور ود دیٹ ریلیشن شپ، لیکن اس نے مجھے بات کرتے ہوئے کہا اب میں سوچتی ہوں کہ آگے جا کر یہ جو میری لائف کا ایک چنک تھا، ایک پورشن تھا، کاش میرے پاس کوئی ایسا اپرچونٹی ہو کہ میں اس کو اپنی زندگی سے نکال سکوں، کیونکہ میری جس سے بھی شادی ہوگی تو مجھے بہت ہی وہ ایک قسم کا دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیسے فیصلے کیے، کون سے کام ایسے کیے جس سے ظاہر تباہی بھی بہت ساری ہوئی. تو شارٹ ٹرم فوکس ہمارا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پتہ ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے، جب ہم نے لانگ ٹرم کانسیکوینسز نہیں دیکھے ہوتے تو ہمارے ہیلتھ ایشوز آتے ہیں. بہت سے اپرچونیٹیز ہم نے مس کیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لانگ رن میں ہمارا بہت سا مسئلہ ہوتا ہے. مثلا آپ نے پہلے پڑھائی نہیں کی اچھی طرح، اب آپ کو احساس ہوتا ہے، لیکن اب آپ اس کیریئر میں واپس نہیں جا سکتے. آپ نے اپنی ہی ریپیوٹ کو خراب کیا ہوتا ہے کہ لوگ
سال ہا سال نہیں بھولتے کہ او اچھا وہ جو اسموکر تھا، او اچھا وہ جس کے بڑے افیئر تھے، او اچھا وہ جو نشہ کرنے والا شخص تھا. تو لوگ آپ کی ریپیوٹ کو کیری کرتے ہیں، چاہے آپ چینج بھی ہو گئے ہوں، چاہے آپ نے بہت میچورٹی اپنی زندگی میں حاصل کر لی ہو. اسی طرح سے وہ جو لوگ اپنا اسپیشلی کیریئر چوائس کرتے ہیں اور اس میں بھی یہی بات ہے کہ اپنی ڈیزائرز، وشز، پیشنز کو سامنے لے کر آتے ہیں، تو کئی دفعہ کوئی ایسا کیریئر وہ چوز کر لیتے ہیں جس میں اسٹیبلٹی نہیں ان کی آتی، وہ الائن نہیں ہوتا ان کی اپنی پرسنل ویلیوز کے ساتھ، ان کو کوئی کریٹو فلفلمنٹ نہیں ہوتی، ان کو بہت ایمٹی فیلنگ ہوتی ہے. پھر اس پہ بھی وہ پریشان رہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے کیوں نہیں سنا. جیسے کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اسی پروفیشن میں ہوتے ہیں یا ان کا فیملی بزنس ہوتا ہے اور وہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہی کام کر لو تمہاری زندگی اچھی ہوگی، لیکن نہیں، ہم اس وقت کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم نے تو کچھ اور اپنی آئیڈینٹی اور اپنی سیلف ورتھ کو کسی عجیب و غریب پروفیشن میں جا کر اسٹیبلش کرنا ہے. جب آپ ینگ ہوتے ہیں نا تو آپ دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیئر پریشر، لیکن بعد میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس پیئر پریشر کی وجہ سے میں نے کتنی غلط چوائسیز کی، کون کون سے ایسے کام کر لیے جو کہ میں آسانی سے مس کر سکتی تھی، چھوڑ سکتی تھی، اور اس کے اب میں بہت سے غلط اثرات اپنی زندگی میں دیکھ رہی ہوں. پھر ٹائم ویسٹنگ کتنی کر لی، اگر اسی وقت میں جو ایکسیسولی سوشل میڈیا پہ نہ رہتی، انہیلدی میرے ریلیشن شپ نہ ہوتے، فضول قسم کی ڈسٹریکشنز میں اپنی لائف میں نہ رکھتی، تو میرا فکس مائنڈ سیٹ نہ ہوتا، میرا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا، مجھے پتا ہوتا کہ میں ان سکلز کے ذریعے، ان ٹولز کے ذریعے کیا کچھ کر سکتی ہوں. بہت سے لوگوں نے اپنی ایجوکیشن پہ جوانی میں انویسٹ نہیں کیا، اپنی ایموشنل میچورٹی پہ کام نہیں کیا، سیلف کیئر تو کہیں تھی ہی نہیں نا، صرف ایکسٹرنل اچیومنٹس تھیں جو کہ چلتی چلی آ رہی تھیں. ہیلتھ ایک بہت بڑا ایریا ہوتا ہے جو ہم جوانی میں مس کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے بہت سے بزرگ جو ہیں انہی چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو بڑی سیریس ہیلتھ پرابلمس ہم دیکھیں کہ آتی ہیں، اور ایکچولی اگین ہم اس طرح شارٹ سائٹڈ ہیں کہ ہم ان کے اثرات نہیں دیکھتے. آپ کو پتہ ہے میں اپنے کلینک پہ، کیونکہ میں بائی پروفیشن پیڈیٹریشین ہوں، تو میں تقریباً ہر مدر کو بتاتی ہوں جو فیڈر دیتی ہے، چوسنی دیتی ہے، بچے کا ویننگ فوڈ غلط شروع کرتی ہے، بازاری چیزیں کھلاتی ہے، میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آج آپ فیصلے کر رہے ہیں تو ابھی شاید آپ کے بچے کو فرق نہیں پڑے گا، جوانی میں بھی اتنا فرق نہیں پڑے گا، جب یہی بچہ 40 سال سے اوپر جائے گا اس کو بہت بری بری بیماریاں ہو جائیں گی. اور وہ میری یوں شکل دیکھتے ہیں کہ ایک تو پتہ نہیں ڈاکٹروں کا کیا کام ہے، ہر وقت ہمیں ڈراتے رہتے ہیں اور کوئی چیز صحیح کر نہیں سکتے. اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ یو لوز دیٹ سائٹ آف وٹ از ٹرولی دیٹ از امپورٹنٹ فار یو. یعنی آپ کو نہ تو اندر سے سکون ہوتا ہے، نہ آپ نے اپنی کوئی پراپر وہ اچیومنٹ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، نہ آپ نے اللہ کو راضی کیا، نہ سنتوں پہ کام کیا، بس آپ دنیا کی دوڑ میں پیچھے لگے رہے. تو یہ انسان کو بہت بڑے بڑے ریگریٹس ہوتے ہیں جو زندگی میں آتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے نا، جب ہم ان ریگریٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ کچھ سکلز ہونے چاہیے تاکہ ہم اس گیپ کو کم کر سکیں. جب آپ جوان ہیں اور آپ اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو جو لسٹ بتائی ہے نا خواہشات کی، یہ ان اٹ سیلف بری خواہشات نہیں ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اس ٹائم کے لیے ہماری رکھی ہیں. لیکن جس طرح ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور لانگ ٹرم گول کے یعنی کہ اس کے پرنسپل اصول کے خلاف ہو کے کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری لائف میں پرابلمز آتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریگریٹس نہ ہوں، ہمارے فیصلے درست ہوں، ہم اپنے ویلیو سسٹم کے مطابق چلیں، سب سے بڑی بات قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو پھر ہمیں بہت سے صحیح فیصلے کرنے ہوں گے، بہت سے کام ہمیں کرنے ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی آیات ہمیں ایسی ملتی ہیں، جیسے سورہ نبا کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، یعنی انسان اتنا بے بس ہو جائے گا آخرت میں کہ وہ کیا کہے گا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی میں ڈسٹ اینڈ ایشز ہوتا، وہ بہتر تھا، لیکن میں نے کیوں اپنی زندگی کے لیے ایسے فیصلے کیے. اور بھی بہت سارے ریگریٹس ہیں آخرت کے لیے، لیکن پہلے ہم کچھ سکلز دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سکلز ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں. جس چیز کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے وہ ہے سیلف اویئرنیس، کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ. یعنی میری اگر کوئی خواہش آ رہی ہے، کوئی ویلیو سسٹم آ رہا ہے، کچھ میں کرنا چاہ رہی ہوں، کوئی فیصلہ ہے،
تو یہ کیوں میرے لیے امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ میرے فرینڈس کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب میں جوان ہوں تو میرا دل چاہتا ہے، بس ویسے ہی آئی ڈونٹ ہیو اے لاجک. آپ دیکھیں ہم اس ینگ ایج میں اپنے پیرنٹس سے ہر چیز کا لاجک مانگتے ہیں، بتائیں کنونس کریں مجھے، آپ نے کنونس کیا تو پھر میں نے یہ کام چھوڑنا ہے. لیکن اپنے لیے تو ہم اگر ہمیں کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ بس یہ نہ پوچھے، موڈ خراب کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس میں کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے مجھے اجازت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو نا ریگولر سیلف ریفلیکشن پہ رہنا چاہیے. بار بار سوچا کریں، اندر جھانکا کریں، لکھا کریں کہیں پہ جو آپ اپنے بارے میں کوئی گول سیٹ کرتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو لکھتے لکھتے سمجھ آئے گی کہ بہن تم نے تو غلط فیصلہ کر دیا یہاں پر، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. مائنڈ فل ہوں کہ مجھے پریزنٹ مومنٹ میں رہ کر کام کرنا ہے. فیڈ بیک جب مجھے کچھ لوگوں سے ملے تو میں نے اس پہ توجہ دینی ہے، اور میں نے اپنے آپ کے ساتھ بہت آنیسٹ ہونا ہے. انٹیگریٹی میرے اندر ہونی چاہیے. اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط فیصلہ جو میں کر رہی ہوں، لیکن کیوں؟ بس میں ضد میں ہوں اور مجھے سخت غصہ چڑھا ہوا ہے کہ میرے گھر والے مجھے کیوں یہ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور اس لیے یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے. اسی طرح ایک سکل جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس گیپ کو کم کرنے کے لیے، یہ جو ریگریٹس والا گیپ ہے، وہ ہے کہ آپ کی ایموشنل ریگولیشن اچھی ہونی چاہیے. ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت کام کریں. اور یہی بات ہے کہ کیسے آپ کریں گے. اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس آپ کو آنی چاہیے. ایموشنل ریگولیشن کے طریقے آپ کو آنے چاہیے. جب آپ کو لگے کہ آپ ریئیکٹ کرنے لگے ہیں تو تھوڑا پاز کریں اور دیکھیں کہ جو میں فیصلہ کرنے لگی ہوں اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. پھر اسی طرح سے کریٹیکل تھنکنگ اور ڈیسیژن میکنگ، اس کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم جب اپنی مختلف آپشنس کو صحیح طرح نہیں دیکھتے، ہم رسک کو صحیح طرح نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، تو وہی بات ہے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں جاتے ہیں، شارٹ ٹرم ڈیزائرز کے مطابق کام کرتے ہیں، تو لانگ ٹرم کانسیکوینسز بڑے برے آ جاتے ہیں. تو کریٹیکل تھنکنگ کیسے ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے سوال پوچھنے، دوسروں سے بھی سوال کرنے، اور اینالائز کرنا کہ پروز اینڈ کونز، کہ اچھا اگر میں نے یہ فیصلہ لیا تو اس کے فائدے کیا، نقصان کیا ہے. کیونکہ اس ایج میں آپ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوگا مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے اگر کچھ ہو گیا تو پھر میری زندگی کیسی ہوگی، کیا میں نے اس کے بارے میں سوچا ہے. پھر یہ کہ گول سیٹنگ آپ کی صحیح ہونی چاہیے، آپ کو پرائرٹائز کرنا آنا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے لانگ ٹرم گولز کیسے سیٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو چھوٹے مینیجیبل سٹیپس میں کیسے لے کر چلنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، ڈسٹریکشنز کو کیسے میں نے پیچھے ڈالنا ہے. آج کل کا ہر ینگسٹر بڑے آرام سے کہتا ہے ایکچولی آئی ایم اے ویری لیزی پرسن، ایکچولی آئی ایم ڈیپ انٹو پروکریسٹینیشن. تو بہن اس کو وہی بات ہے کہ ٹھیک کرو نا، آپ کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. دیٹ از دا سمپل سولوشن فار دیٹ. پھر اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ کے اصول آپ کو پتہ آنا چاہیے، لسٹ بنانی آنی چاہیے، ٹائم ویسٹر سے بچنا آنا چاہیے، سیلف کیئر آنی چاہیے، باؤنڈری سیٹنگ آپ کو صحیح کرنی چاہیے کہ کہاں پہ میں نے اسرٹ کرنا ہے. یعنی اماں ابا کے ساتھ تو ہم اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، اور دوستوں کی ہر بات پہ کہتے ہیں میں تو اس کو انکار نہیں کر سکتی، چاہے وہ مجھے کوئی ہیش پکڑا دے، چاہے وہ مجھے ویپنگ پہ لگا دے، چاہے وہ کسی بوائے فرینڈ سے انٹروڈیوس کر دے. ہائی کتنا برا لگے گا نا میں اس کو نو بولوں. لیکن یہی تو ہم نے سیکھنا ہے، باؤنڈری سیٹنگ، کہاں پہ لمٹ لگانی ہے اور کہاں پہ رسپیکٹفلی بات کرنی ہے اور کہاں پہ کس بات کو پرائرٹائز کرنا ہے. ایک اور کوالٹی جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے ریزیلینس. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر جوانی میں ہمارے اندر ریزیلینس نہیں ہوتی نا تو پھر آگے جا کر بھی ہمیں اس کے بہت چیلنجز آتے ہیں، کیونکہ ہم اڈیپٹیبل نہیں ہوتے، ہم مختلف سچویشن سے، مختلف حالات سے گزارا نہیں کر سکتے. اسی لیے تو پھر ہم اپنے شیل میں بند ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس میں نے اندر ہی رہنا ہے، میں نے نہیں کسی کے ساتھ ملنا. ہمیں باؤنس بیک نہیں کرنا آتا کہ اگر کوئی زندگی میں سیٹ بیک آیا تو اب ہم نے اس سے آگے کیسے چلنا ہے. اچھا، فائنینشیل میٹرز میں ہم بہت پور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے میٹیریلزم اتنا ہے کہ ہر وقت ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مزے کی چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے اور بس پیسے مل جائیں کہیں سے کہ ہم پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، اس میں ایکٹرز، ایکٹریسز اور طرح کے لوگ ہیں، وہ ہر وقت بتاتے رہتے ہیں کہ جی وہ کتنی سیریں کر رہے ہیں، کہاں کہاں انجوائے کر رہے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ حسرت سی آتی ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے. تو وہ جو جینون ورک کرنا ہے نا وہ نہیں ہم کر پاتے. فائنینسز کو کیسے مینج کرنا چاہیے، پیسے کو بڑھانے کے بجائے پیسے میں برکت کی دعا کرنی چاہیے جو بہت ضروری ہے، وہ ہم کام بھول جاتے ہیں.
اسی طرح لانگ ٹرم ویژن ہونی چاہیے نا، میری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں. ویئر ڈو آئی سی مائی سیلف 5 ایئرز 10 ایئرز 20 ایئرز فرام ناؤ. قبر میری کیسی ہوگی، آخرت کی منزلیں میری کیسی ہوں گی، وہاں پر میں کیا بات چیت کر رہی ہوں گی، کیسی انٹریکشن ہوگی. پھر یہ کہ میرے اندر شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ کتنا ہے، کیونکہ گریٹیٹیوڈ نہیں ہوگا تو پازیٹیوٹی نہیں ہوگی، آپ پازیٹیو ایسپیکٹ سے کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے. سو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ایک بیلنس لانے کی ضرورت ہے. جتنا بیلنس آئے گا، جتنے سکلز آئیں گے، اتنی آسانیاں ہونی شروع ہو جائیں گی. اور ہمارا دین ہمیں اسی چیز کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو سنبھال لو. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 میں کیا آتا ہے، یا لیتنی، کہ اے کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. یعنی لوگ وہاں جا کر یہ کہیں گے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلے کیے ہوتے. یا لیتنی، یہ جو ایکسپریشن ہے یا لیتنی، یہ بڑا ہی ایک ریگریٹ کا ہے، ایک بے بسی کا ہے، جس میں آپ کو ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے فیس سیونگ کے لیے کچھ سوری بولا ہے. یو آر ایکچولی فیلنگ اٹ ان سائڈ کہ او مائی گاڈ مجھ سے کتنا بڑا بلنڈر ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا اپنی زندگی کے ساتھ. سورہ الفرقان کی تو بہت سی آیات آتی ہیں، جیسے ایک جگہ آتا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش مطلب میری مت ماری گئی تھی، میں نے فلاں شخص کو دوست کیوں بنایا. دنیا میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے دوست ہیں جو وہی بات ہے بہت سی غلط ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اماں ابا جب بتاتے ہیں ہمیں 100% پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دوست ایسا ہے، لیکن ہم وی آر آلویز دیئر ٹو پروو دیم رانگ. نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی. اسی صورت میں آتا ہے نا یا لیتنی اتخذ مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. کیونکہ اس میں بھی یہ نا کہ وہ دوست جو بنیں گے وہ آپ کو جبکہ آپ کے پاس ساری معلومات آ چکی ہے دین کے معاملے میں، آپ کو دین سے دور کریں گے. تو بڑی بڑی یہ ریگریٹس ہیں آخرت میں. یہ بھی ریگریٹ ہے جیسے سورہ الاحزاب میں آتا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیوں نہیں کی. یہ بھی ریگریٹ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کہ مجھے فوزن عظیمہ نہیں حاصل ہو سکی. سورہ نساء میں آتا ہے کہ میں کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا، کہ میں نے وہ جو بہت بڑی کامیابی، جن لوگوں کو میں نے لک ڈاؤن کیا کالج میں یونیورسٹی میں، ان کا مذاق اڑایا، اور وہ جو کامیابی تھی مجھ سے دور ہو گئی. تو ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کو با مقصد گزارنا ہے. جب تک مقصد حیات ہمارا کلیئر نہیں ہوگا، ہم اس گیپ کو بڑھا دیں گے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں کسی بھی عمر کے لیے، اور پھر جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہم نے دیکھنا ہے، موت کے وقت اپنے آپ کو دیکھنا ہے، وہ ریگریٹس ہمیں نہ ہوں، آگے جا کے نہ ہوں، 5 سال بعد نہ ہوں، 10 سال بعد نہ ہوں، 15 سال بعد نہ ہوں، جتنی زندگی ہے اس میں نہ ہوں. تو ہم با مقصد زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں نہیں ہوگا. جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں نا تو اس میں وہ 1 ایئر کے بعد آپ کا وہ دے دیتے ہیں، یا کئی دفعہ آپ نے کوئی 10 سال پہلے کوئی پوسٹ ڈالی ہوتی ہے تو فیس بک میں تو ہوتا ہے فوراً پوسٹ آ جاتی ہے ریمائنڈر کے طور پہ کہ 10 ایئرز پہلے آپ نے یہ اپلوڈ کیا تھا. اب تو پکچرز فوٹوز میں بھی جائیں تو وہ آپ کو ریمائنڈر دیتے ہیں 1 ایئر بیک یہ آپ کر رہے تھے، اسی طرح 5 ایئر بیک آپ یہ کر رہے تھے. اور کبھی کبھی کوئی پوسٹ ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کے انسان شرمندہ ہوتا ہے نا. تو یہاں سے آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ اگر میں اپنی ہی پوسٹ کو دیکھ کر بہت امبیرس ہو جاتی ہوں کہ او مائی گاڈ وٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹی آئی واز انگیجڈ ان، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر کچھ گڑبڑیں کر رہے ہیں نا، کچھ باتیں کام ہم ایسے کر رہے ہیں جو درست نہیں ہے نا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ مجھے با مقصد زندگی گزارنی ہے. پھر یہ کہ قرآن پاک میں ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ، ٹیسٹ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. تو جب انسان کی کوئی بہت سٹرونگ ڈیزائر آتی ہے تو اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں بتایا کہ اصول کو لے کر آئیں، پرنسپل کو لے کر آئیں. میرا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے تو دیکھ لیں. جیسے کھانا کھانے کے لیے فج کیک آ جائے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں سارا کیک کھا جاؤں. اچھا، لیکن ہمیں ایک اصول کیا بتایا گیا، حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے نا. 1/3 کو آپ نے بس اس چیز سے بھرنا ہے پیٹ کو. تو پیٹ کا سائز کتنا ہے؟ جتنی ہماری مٹھی ہے، تو اس میں سے 1/3 نکال کے تو پھر اس کا مطلب ہے ایک بائٹ سائز آپ لے لیں گے، ایک چھوٹا پیس لے لیں گے، وہ آپ کے لیے کافی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اوور لوڈ کرتے چلے جانا ہے. تو ہر معاملے میں آپ دیکھتے ہیں ڈیزائر جو ہے میری مجھے کدھر لے کر جا رہی ہے اور مجھے کرنے کا کام کیا. اور آپ نے اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دینا ہوتا ہے کہ ایکچولی میں نے یہ کام اس لیے کرنا ہے تاکہ مجھے بعد میں ریگریٹس نہ ہوں. اسی طرح
اپنے اندر ایک سیلف ڈسپلن لے کر آنا ہے، تقویٰ کی کوالٹی جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنی ہے، جہاں پہ آپ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا جن کو CCTV کیمراز نظر آتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھی میں ڈاکیومنٹ ہو جاؤں گا، تو وہ بڑے کیئرفل ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ چوری اور ڈاکے ڈالتے ہیں وہ ان کیمروں کے سامنے بھی ٹاٹا بائے بائے کرتے ہوئے، چوری کر کے، مرڈر کر کے، سب کچھ کر کے وہ آگے چلے جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں، آپ اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کی طرف لے کے جائیں. ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک بیلنس لے کر آئیں، اور وہ بیلنس کیسا ہونا چاہیے؟ آپ امت وسط نظر آئیں، یعنی آپ دنیاوی جو اللہ تعالیٰ نے جائز خواہشات رکھی ہوئی ان کو بھی پورا کریں، جیسے شادی بھی کریں، بچے بھی پیدا کریں، اچھا لباس بھی پہنیں، عید بھی منائیں، اچھا کھانا بھی کھائیں، بس حرام سے اپنے آپ کو بچائیں جو کہ تعلقات میں حرام ہے، آپ کے کھانے پینے میں ہے، آپ کے لباس میں ہے، آپ کی ڈیلنگز میں ہے، ان چیزوں سے بس آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنی خواہشات کو پورا کرنا جو ہے ایک لمٹ میں رہتے ہوئے اس کو جائز کر دیا.